बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी उर्दू में। आप सब यकीनन ब्लूम टैक्सोनॉमी से वाकिफ़ तो होंगे, लेकिन मैंने इसे रिवाइज़ करके और आसान करके पेश करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी 1956 में बेंजामिन ब्लूम्स ने, जो कि एक अमेरिकन एजुकेशनिस्ट हैं, उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बनाई थी, मुरतब की थी, जिसमें आने वाले वक्तों में फिर बहुत ज़्यादा काम किया गया और इसमें काफ़ी तरामीम भी हुई। ब्लूम टैक्सोनॉमी है क्या? ब्लूम टैक्सोनॉमी बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ मकासद और महारात की दर्जाबंदी है, जिसमें सोच के 6 दर्जे दिए गए हैं। सबसे नीचे नॉलेज है, फिर कॉम्प्रिहेंशन है, फिर एप्लीकेशन है, फिर एनालिसिस है और फिर सिंथेसिस है। और ये सोच के दर्जे नीचे से ऊपर को जाते हैं, यानी जो सबसे निचली हैसियत का हामिल दर्जा है वो नॉलेज है, और सबसे ऊपर फिर जो आला सोच या वुसअत की हामिल सोच का दर्जा है वो इवैल्यूएशन है। तो इसे वक्त गुजरने के बाद, कुछ अरसे बाद, एक एजुकेशनिस्ट थे एंडरसन, लॉरेन एंडरसन, जिन्होंने 2001 में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को रिवाइज किया और इसमें उन्होंने कुछ सजेशंस दी, कुछ तजावीज़ पेश की, और अब जो जदीद टैक्सोनॉमी है वो इन्हीं की टैक्सोनॉमी समझी जाती है। वो तब्दीली क्या की इन्होंने सबसे पहले तो ये किया कि ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी में आप देखें तो नाउन इस्तेमाल हुए हैं, इसम इस्तेमाल हुए हैं, जबकि इन्होंने इसे वर्ब में यानी फेल की फॉर्म में या फेल के अंदाज में पेश किया। जहां तक दर्जात की बात है तो सबसे पहले ब्लूम्स ने नॉलेज दिया, तो इन्होंने कहा कि जी नॉलेज की जगह पे रिमेंबर होना चाहिए या रिमेंबरिंग होना चाहिए। इसी तरह से ब्लूम्स के यहाँ कॉम्प्रिहेंशन था, इन्होंने अंडरस्टैंड या अंडरस्टैंडिंग कर दिया। उनके यहाँ एप्लीकेशन था, तो इन्होंने भी एप्लीकेशन को अप्लाई ही रखा या अप्लाइंग किया। अगला दर्जा एनालिसिस का था, इन्होंने भी एनालाइजिंग ही किया। और जो अगला दर्जा है, ये 2 दर्जे हैं, ये इन्होंने बिल्कुल बदल दिए, और इसमें ब्लूम्स ने सिंथेसिस रखा था, इन्होंने इसे इवैल्यूएट कर दिया, और उसके बाद ब्लूम्स ने इवैल्यूएशन रखा था, इन्होंने इसे क्रिएट कर दिया। अब ये हम थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं, इसे मज़ीद समझते हैं और इसे मज़ीद खोलते हैं और इसे एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। तो हम जिस ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की बात कर रहे हैं वो असल में लॉरेन एंडरसन की ही ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, जो कि रिवाइज्ड है और जो इस वक्त मुरव्वज भी है और राइज है। तो इसको सबसे पहले जो है वो याद में लाना है, और उसके बाद
اگلا مرحلہ سمجھنا ہے، تیسرا مرحلہ لاگو کرنا ہے. ہم اگر اپنی ٹیچنگ کے حوالے سے اور اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھیں تو ہم جب بھی کوئی کسی چیز کے بارے میں دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یاد میں لاتے ہیں، یعنی اپنا جو ہمارا پریویس نالج ہوتا ہے، سابقہ ہماری معلومات ہوتی ہیں، علم ہوتا ہے، ہم اسے ہی یاد میں لا کر پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. پھر ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم جب کچھ سمجھ لیتے ہیں تو پھر ہم اسے لاگو کرتے ہیں، یعنی اپلائی کرتے ہیں. جب ہم اپلائی کرتے ہیں تو پھر ہمارے سامنے اگلا مرحلہ آتا ہے جس میں ہم جانچتے ہیں، یعنی پرکھتے ہیں، کسی بھی چیز کو جانچتے ہیں. اور اس کے بعد پھر جب جانچ لیتے ہیں تو پھر ہم تجزیہ کرتے ہیں، یعنی ایک کوئی فیصلہ ہم کر لیتے ہیں سب چیزوں کا، اور پھر اس کے بعد ہم کچھ کریٹ کرتے ہیں. میں اس حوالے سے ایک مثال دیا کرتا ہوں اپنی ٹریننگز میں بھی، کہ ایک بچہ ہے اور وہ بچہ ایک چھوٹی سی گاڑی اسے تحفے میں ملتی ہے، اور وہ اس ڈنکی کار کو دیکھ کر تو وہ اسے سب سے پہلا جو اس کے پاس سوال اٹھے گا وہ اس کی ریمیمبرنگ کا ہے کہ اس نے باہر ایک بڑی گاڑی دیکھی ہے اور اسی طرح کی اسی گاڑی مل گئی ہے، تو وہ اسی شوق سے اس گاڑی کا استعمال کرتا ہے جس طرح سے بڑی گاڑی کا کیا جاتا ہے. پھر وہ کچھ وقت اسے چلاتا ہے، اس کے ساتھ کھیلتا ہے، اور پھر وہ انڈرسٹینڈنگ کے لیول پر پہنچ جاتا ہے، اور پھر سمجھتا ہے کہ یہاں سے اس کی لائٹ چلتی ہے، یہاں سے یہ اس کے یہ ویل ہیں، پہیے ہیں، اور پھر یہ اس کا ایک سوئچ ہے، بٹن ہے جس کے ذریعے سے یہ آن ہوتی ہے، یہ چلتی ہے. یوں وہ اپنے علم کو اپلائی کرتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے بڑی گاڑی میں کہ بڑی گاڑی بھی سٹارٹ ہوتی ہے، یہ چلتی ہے، تو وہ پھر یہاں بھی اسے اپلائی کرنے کی کوشش کرتا ہے. پھر ایک دن وہ اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کی بٹن دبانے سے اس کی روشنیاں چل پڑتی ہیں، یہ بٹن دبانے سے یہ چل پڑتی ہے، یہ ویل ہیں، یہ اس طرح سے گھومتے ہیں. اور پھر دیکھتے دیکھتے وہ اس کی بیٹری تک پہنچ جاتا ہے، اور پھر ایک دن وہ اسے انالائز کرتا ہے، اسے کھول کر بیٹھ جاتا ہے، اس کی جانچ پرکھ کرتا ہے. پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر ایک موٹر بھی ہے، ایک مشین ہے. پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر ایک بیٹری ہے. پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ ایک گھومتی ہے موٹر. اور وہ پھر ایویلویشن کے درجے کی طرف بڑھتا ہے، اور وہ تجزیہ کرتے ہوئے پھر ایک رائے قائم کرتا ہے کہ جب یہ موٹر گھومتی ہے تو اس کے ساتھ پھر اس کے پہیے بھی گھومتے ہیں. اور جب وہ یہ کر لیتا ہے تو اور یہ موٹر کس طرح سے گھومتی ہے، یہ اس بیٹری کی وجہ سے گھومتی ہے. اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب وہ اس موٹر کو اس بیٹری کے ساتھ لگا کر اور اس موٹر کے آگے ایک چھوٹے سے پر بنا لیتا ہے اور وہ اسے پنکھے میں تبدیل کر دیتا ہے، اور یوں وہ کریشن کے مقام تک پہنچ جاتا ہے. تو یہ تو ایک عام زندگی سے مثال تھی. اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور میں اردو میں بھی مزید دیکھتے ہیں. میں نے 21 جون 2012 میں اپنے بلاگ ٹیچنگ اردو blogspot.com پر بلومز ٹیکسانومی کے حوالے سے کچھ کام کیا، اور میں نے یہ ایک لے آؤٹ بنا کر وہاں پہ ڈالا. اور اس میں خاص بات یہ تھی کہ میں نے اس طرف اس کی مہارات لکھی، اور ساتھ ساتھ اس ہر مہارت کے ساتھ جو ورب یعنی فعل استعمال ہوتے ہیں وہ بھی میں نے لکھے. اور یہ میں نے ساری سٹیجز کے لکھنے کے بعد پھر میں نے ساتھ ایک ہر سٹیج پر، ہر لیول پر، ہر درجے پر سوال بھی بنایا. تو اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلا درجہ جو یاد میں لانے کا ہے، مثلا اگر ایک کہانی کے اوپر بچے کام کر رہے ہیں
تو پہلا سوال جو عام سا بنتا ہے وہ یہ کہ کہانی کے کرداروں کے نام لکھیں، تو بچے یاد دہانی کر کے اسے لکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کو سمجھنے کا مرحلہ آ جاتا ہے، جس میں کہ انڈرسٹینڈنگ یا سمجھنے کا، تو جس میں وہ پھر تھوڑا سا کیوں کی طرف بڑھتے ہیں. مثلا علی نے یہ جملہ کیوں کہا، میں وہاں نہیں جاؤں گا. تو اس طرح سے سوچ کا درجہ بڑھتا ہے، اور سوچ میں کمپلیکسٹی پیدا ہوتی ہے، اور سوچ میں آپ یہ سمجھیں کہ اسے تنوع ملتا ہے، اور وہ زیادہ کمپلیکس طریقے سے سوچنا شروع کر دیتا ہے انسان. اور اگر آپ تھوڑی سی کوشش کریں تو آپ ان سوالات کی مدد سے آخر میں ایک کہانی بنا پائیں گے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک، حالانکہ اس میں کریکٹرز کے نام بھی ہیں اور کہیں کہیں کرداروں کی آپ کو واقعات بھی ملتے ہیں، تو مزے کی بات یہ ہے کہ آخر میں آ کے ایک بہت ہی خوبصورت سی کہانی وجود میں آ جاتی ہے، جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہے. تو ایک کہانی کو ایکسپلور کرتے ہوئے، کھوجتے ہوئے، کھولتے ہوئے بچے کو ہم اس مقام پر لے آئے کہ وہ خود سے ایک کہانی بنا لے، یا خود سے کسی کہانی کے اندر کچھ بڑی تبدیلی لے آئے، مثلا کردار بدل دے، اختتام بدل دے، یا اس کا نفس مضمون بدل دے. تو یوں مہارتوں کے ساتھ اس کے افعال مددگار ثابت ہوتے ہیں. تو سب سے میں پھر یہ یاد دہانی کروا دوں کہ پہلا درجہ یاد میں لانا، دوسرا سمجھنا، تیسرا لاگو کرنا، چوتھا جانچ پرکھ کرنا، اور تیسرا پانچواں تجزیہ کرنا، اور تجزیے پر مبنی فیصلہ کرنا. ہمیشہ جب بھی ہم کوئی چیز کریٹ کرتے ہیں تو وہ کسی ایک فیصلے کی بنا پر، ایک رائے کی بنیاد پر کرتے ہیں. جب ہم کچھ کھوج لگاتے ہیں اور کھوج لگانے کے بعد ہم ایک حتمی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ چیز اس طرح نہیں، اس طرح بنتی ہے، یہ واقعہ اس طرح نہیں، اس طرح وقوع پذیر ہوا، اور یوں پھر ہم اس کی روشنی میں ہم پھر آگے جا کر تخلیق کر سکتے ہیں. تو یہ تو تھی اردو میں بلومز ٹیکسانومی. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ میں نے یہ 21 جون 2012 میں اپنے بلاگز پر اپلوڈ کی، اور مجھے یہ کئی لوگوں سے یہی بلومز ٹیکسانومی، یہی لے آؤٹ، یہی سب کچھ مجھے ملا جو انہوں نے اپنے نام کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے. ہمارے ہاں اخلاقیات کی خاصی کمی ہے. چلو یہ استعمال کرتے تو کم از کم نام تو میرا استعمال کر لیتے کہ ہم نے فلاں جگہ سے یہ لیا ہے. تو اس کے بعد ہم آگے جاتے ہیں. تو آگے جو میں نے یہ بتائے ہیں کہ ہر مرحلے میں اس مرحلے کی پہچان کے لیے ہم کون کون سے ورب یعنی افعال استعمال کر سکتے ہیں. جب ہمارے سامنے فعل آ جاتا ہے تو پھر ہم ان سے آسانی سے سوالات بنا سکتے ہیں. اگر ہم کمرہ جماعت میں ہیں اور ہم نے اگر بچوں کے لیے سوالات بنانے ہیں تو ہم بہت آسانی سے وہ سوالات بنا سکتے ہیں ان افعال کی مدد سے. اور جب ہم ان افعال کی مدد سے سوالات بنائیں گے اور ہمارے سامنے اگر یہ سلائیڈ بھی ہوگی تو ہم یقیناً ہم فیصلہ کر پائیں گے کہ ہاں ہم بلومز ٹیکسانومی کے اس درجے پر ہیں اور اب ہم نے اگلے درجے پہ لے کے جانا ہے. میں نے پھر یہ کوشش کی ہے کہ ہر درجے پر میں ایک حاصل سبق یا لرننگ آبجیکٹو یا لرننگ آؤٹ کم آپ کے سامنے ضرور رکھوں. تو اگر سب سے جو نچلا درجہ ہے اس میں جب ہم لیسن پلان کرتے ہیں تو اس میں جب ہم کوئی سوال بناتے ہیں تو وہ اس طرح سے بنے گا کہ اس سبق کے جب مقاصد بناتے ہیں تو اس طرح سے بنیں گے کہ اس سبق کے اختتام تک بچے اس قابل ہوں گے کہ وہ کہانی کے کرداروں کے نام بتائیں. آپ نے اگر بلوم ٹیکسانومی میں مہارت حاصل کرنی ہے تو میری آپ سے یہی استدعا ہوگی،
گزارش ہوگی کہ آپ ان افعال کو استعمال کرتے ہوئے سوالات بنائیے اور انہی افعال کو استعمال کرتے ہوئے اپنے لیسن پلان کے لیے آپ مقاصد بھی بنائیے تاکہ آپ کو لیسن پلاننگ کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ آگے ہے اگلا لیول ہے انڈرسٹینڈ کا لیول ہے، اور اس میں بھی میں نے افعال دے دیے ہیں جس میں وضاحت کرنا ہے، اخذ کرنا ہے۔ تو جب یہ افعال آپ کے سامنے ہوں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ بلومز ٹیکسانومی کے مطابق انڈرسٹینڈ کے لیول پر ہے، اور ہم نے بچے کو انڈرسٹینڈ سے اوپر لے کے جانا ہے۔ یہاں میں ایک وضاحت کر دوں کہ ہمارے یہ اگرچہ 6 درجے ہیں، نیچے سے اوپر کو جاتے ہیں، وسعت کی حامل سوچ کی طرف لے کے جاتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ یہ سارے درجے، اس میں جو نچلے درجے ہیں یہ والے جو محدود سوچ کے حامل درجے ہیں، یہ غلط ہیں یا یہ استعمال نہیں ہوں گے۔ یہ یقیناً استعمال ہوں گے۔ ابتدائی درجے ہیں، جیسے ایک بچہ اگر کچھ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے ہم ابتدا سے ہی اوپر لے کے جاتے ہیں، یا اگر ہم کسی ژانرا پر، ہم ادب کی کسی صنف پر کام کرتے ہیں تو ہمیں نیچے سے اوپر کی طرف ہی لے کے جانا ہوگا۔ تو لیسن پلان میں یہ درجے بھی شامل ہوں گے۔ یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ لیسن پلان میں صرف حتمی درجے شامل ہوں گے، اوپر والے درجے شامل ہوں گے۔ تو اپلائی کے بعد جناب آ جاتا ہے انڈرسٹینڈ کے بعد اپلائی کا تھا۔ اپلائی میں بھی میں نے یہ اس میں درجے لکھ دیے ہیں، ورب لکھ دیے ہیں، فعل لکھ دیے ہیں، جس سے آپ کو آسانی ہوگی۔ لیکن میں پھر کہوں گا کہ آپ نے اگر اس میں مہارت حاصل کرنی ہے تو پلیز آپ ان افعال کو استعمال کرتے ہوئے پہلے تو سوالات بنائیے، اور اس کے بعد اس کے مقاصد، اپنے اسباق کے مقاصد بنائیے۔ اور جب بھی آپ نے سبق ترتیب دینا ہو، منصوبہ تدریس کرنا ہو، تو یہ ویڈیو آپ کے سامنے ہونی چاہیے، اور آپ اس کے مطابق اپنی لیسن پلاننگ کر سکتے ہیں، مقاصد بھی بنا سکتے ہیں اور سوالات بھی۔ یہاں سوالات سے مراد صرف تحریری سوالات ہی نہیں ہیں، جو زبانی سوالات ہم جماعت میں پوچھتے ہیں وہ بھی متنوع ہونے چاہیے۔ متنوع کانٹینٹ کے لحاظ سے، مواد کے لحاظ سے نہیں، بلکہ بلومز ٹیکسانومی کے درجات کے لحاظ سے بھی ہونے چاہیے۔ اور اس سے یہ ہوگا کہ اس سے کلاس میں دلچسپی پیدا ہوگی، بلکہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کے بچے اتنے، ان کی تربیت ہو جائے گی کہ وہ خود سوال بنا سکیں گے۔ سب سے جو اچھا کام ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ بچے خود سوال بنائیں، اور انہیں اس چیز کی عادت ڈالیے۔ تو اس درجے میں ہمارے سامنے لرننگ آؤٹ کم یا حاصل سبق کی مثال یا مقاصد کی مثال یہ ہے کہ بچے اس سبق کے اختتام تک بچے اس قابل ہوں گے یا ہو جائیں گے یا ہو سکیں گے کہ وہ افسانے کا خلاصہ بیان کر سکیں۔ میں لفظوں میں نہیں پڑھتا، میں کانٹینٹ کو دیکھتا ہوں۔ لوگ اس چیز پہ بات کرتے ہیں کہ جی یہ بیان کر سکیں ہوگا، یا بیان کر سکیں گے ہوگا، یا بیان کریں گے ہوگا۔ تو میں کہتا ہوں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل چیز ہے کہ بچے سبق کے اختتام پہ افسانے کا خلاصہ لکھیں، لکھنے کے قابل ہو جائیں، لکھیں وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد اینالائزنگ کا آ جاتا ہے کہ جس میں سوچ کا درجہ آگے بڑھتا ہے، اور اس میں تجزیہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں اجزاء کو الگ الگ کرنا شروع ہو جاتا ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ بتایا مثال کے طور پہ کہ گاڑی میں چیزوں کو الگ الگ کرنا شروع کر دیا، پارٹس کو، کمپوننٹس کو الگ الگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر ہم کوئی افسانہ بھی پڑھا رہے ہیں تو اس افسانے میں ہم اس مقام پر اس وقت پہنچتے ہیں کہ جب ہم بچوں کو اس افسانے کے مختلف حصوں کو الگ سے پہچاننا شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کوئی افسانے کے کردار میں سے ایک خصوصیت نکالتے ہیں
تو بچے جب اس خصوصیت کے مطابق اس افسانے میں جو متن ہے اس کا حوالہ دینا شروع کر دیتے ہیں تو وہ اینالائزنگ کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں، اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پہ ایک اگر کردار ہے وہ بہت چالاک ہے تو اس چالاکی کی مثال یا ثبوت یا اگزامپل ہمیں اس افسانے میں کہاں سے ملتی ہے. تو وہ پھر ہم جب بچوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں اس نے چالاکی کو ظاہر کرنے کے لیے کیا ڈائلاگ لکھا ہے، یا کیا اس نے منظر کیا ہے، منظر نگاری کی ہے، یا کیا اس نے صورتحال مرتب کی ہے، تو اس طریقے سے بچوں کے ذہن میں خود بخود یہ چیز چلتی ہے اور وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ خود اسے تنقیدی نگاہ سے دیکھ سکیں. تو تنقیدی جائزے کے لیے، افسانے کے تنقیدی جائزے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بلومز ٹیکسونومی بہت ضروری ہے. اس کے بغیر ہم بہتر تنقیدی جائزہ نہیں کر سکتے. اس کے بعد اسی میں اس کے جو لرننگ آؤٹ کم ہیں وہ یہ بنیں گے کہ سبق کے اختتام تک بچے اس قابل ہوں گے کہ وہ دو کرداروں کی خصوصیات کا موازنہ کر سکیں. اب وہ خصوصیات کا موازنہ کرتے ہیں اور ساتھ موازنہ جب کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ پھر حوالہ متن میں سے بھی دیں گے، ان کرداروں کی خصوصیات کے ساتھ ان کی ڈائلاگ بھی بتائیں گے، صورتحال بھی بتا سکتے ہیں. تو یوں یہ آگے چل سکتا ہے. اور یہ میں افسانے کی مثال دے رہا ہوں، یہ صرف افسانہ ہی نہیں بلکہ ادب کی دوسری اصناف پر بھی یہ بہتر طریقے سے اپلائی ہوتا ہے، وہ غزل ہے، نظم ہے، وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے تخلیق کرنا، اور اس میں آپ جب بچے ایک چیز پڑھتے ہیں، ایک صنف ادب پڑھتے ہیں اور یا ایک مہارت سیکھتے ہیں، اور سیکھنے کے بعد وہ پھر اس سے ایک نئی مہارت، نئی چیز بنا لیتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ایک بچے ایک افسانہ پڑھ رہے ہیں اور پڑھنے کے بعد وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک چھوٹا سا افسانہ خود لکھ سکیں، یا کم از کم اس افسانے میں اتنی بڑی تبدیلیاں کر سکیں، کردار بدل دیں، اس کی کہانی بدل دیں، جب وہ یہ کام کریں گے تو وہ ان کے لیے تنقیدی جائزہ لینا کوئی مشکل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ سیکھ چکے ہیں. اور اسی طریقے سے اگر آپ نے کوئی کہانی کروائی ہے چھوٹی کلاسز میں تو کہانی کو بھی وہ بچے تخلیق کر سکیں، نئی کہانی بنا سکیں، دو کہانیوں میں سے ایک کہانی مرتب کر سکیں، ایک سے زیادہ کہانیوں میں سے ایک کہانی مرتب کر سکیں، کہانی کے اختتام سے ایک کہانی مرتب کر سکیں، کہانی کے نفس مضمون سے کہانی مرتب کر سکیں، کہانی کے آغاز سے کہانی مرتب کر سکیں. اسی طریقے سے نظم کے اندر بھی ہے کہ نظم کو پورے کو ایکسپلور کرنا، اس کا جائزہ لینا، اس میں سے مین مرکزی خیال نکالنا، بنیادی تصور نکالنا اور اس میں تخلیق کرنا، نئی چیز تخلیق کرنا، یہ سارا اس مرحلے میں آتا ہے. اس میں حاصل سبق میں میں نے مختلف مہارات اٹھائی ہیں حاصل سبق بناتے ہوئے. تو اس میں حاصل سبق یہ ہے کہ بچے اگر رپورٹ پڑھ رہے ہیں تو وہ آخر میں آ کے ایک رپورٹ لکھ سکتے ہیں، یعنی وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ رپورٹ لکھ سکیں. پڑھی انہوں نے رپورٹ ہے، رپورٹ کے مختلف حصوں کا جائزہ لیا، رپورٹ کے مختلف کمپوننٹس جو ہوتے ہیں ان کا جائزہ لیا، اور جائزہ لینے کے بعد وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ رپورٹ لکھ سکیں. تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کچھ کریٹ کر دیا ہے. اسی طریقے سے اگر بچوں کو تقریر نگاری سکھائی ہے تو تقریر نگاری سکھاتے ہوئے بچے خود سے ایک تقریر لکھ سکیں. یہاں جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو یہاں یہ مراد بالکل نہیں ہے کہ ایک رپورٹ کے اوپر ہم نے کلاس میں بحث کی، ڈسکشن ہوئی، اور اس کے بعد اسی ٹاپک کے اوپر وہی رپورٹ جو کہ ڈسکشن میں ہوئی ہے وہی رپورٹ بچے لکھ لیں. نہیں، بچوں کو ایک نیا موضوع دینا چاہیے
ڈسکشن والا موضوع نہیں، ایک الگ موضوع. انہوں نے رپورٹ لکھنا سیکھی ہے، انہوں نے کسی ایک موضوع پر رپورٹ لکھنا سیکھی ہے، اب انہیں موضوع مختلف ملنا چاہیے. اسی طریقے سے اگر مضمون دیا جائے تو مضمون بھی بہتر اسیسمنٹ تب ہوگی اگر کسی ڈسکشن والے موضوع پر مضمون نہ لکھیں بلکہ کسی اور موضوع پر لکھیں. مثال کے طور پہ اگر کلاس میں بچے ایک مضمون ڈسکس کر رہے ہیں آلودگی کے حوالے سے، وہ سیکھ رہے ہیں، سیکھنے کے مرحلے میں آلودگی کے حوالے سے وہ سیکھ رہے ہیں، لیکن جب وہ سیکھ لیں تو آلودگی پر مضمون لکھنا تو انہوں نے سیکھا ہی ہے، ساتھ ساتھ وہ اس قابل ہو جائیں کہ وہ کسی بھی موضوع پر مضمون لکھ سکیں. تو وہ اشتہارات کے استعمال پر یا اشتہارات پر مضمون لکھ سکیں یا کسی اور بھی موضوع پر وہ مضمون لکھ سکیں. تب ہم کہیں گے کہ ہم نے صحیح اپنی منزل کو پا لیا ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی بالکل تخلیق تھی. میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس کے حوالے سے مزید کام بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا. مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ پسند آئی تو پلیز کامنٹ بھی کیجئے، لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اور مجھے حوصلہ دیجئے تاکہ میں آپ کے لیے اردو میں تعلیم کے حوالے سے، تدریس کے حوالے سے میں کام کرتا رہوں. یقین کیجئے کہ اردو میں کام بالکل نہیں ہوا، اور جو اگر ہے کام تو وہ غیر معیاری ہے، وہ اس کے پیچھے ریسرچ نہیں ہے، اور وہ جدید طریقہ ہے تدریس کے مطابق نہیں ہے. جدید طریقہ ہے تدریس کی جو فلسفی ہے اور ریسرچ ہے اس کے مطابق نہیں ہے. لوگ پرانے خیالات پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور انہی کو وہ گھسیٹتے جاتے ہیں، جدت نہیں لاتے. تو اس لیے اگر آپ حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے تو میں اپنی ریسرچ کے مطابق میں نئے سے نیا کام اور نئے موضوع پر کام آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا. امید ہے کہ آپ کو میری یہ کاوش ضرور پسند آئے گی، اور آپ جیسے میں نے کہا کہ جتنے بھی مراحل ہیں اس میں درجات تھے بلوم ٹیکسانومی کے، ان کے افعال کا استعمال کرتے ہوئے آپ سوالات جماعت میں بنایا کیجئے. اپنے لیسن پلان میں مقاصد لکھتے ہوئے، لرننگ آؤٹ کم یا حاصل سبق لکھتے ہوئے آپ ان مقاصد کو، ان افعال کو استعمال میں لائیے، تو آپ کا لیسن پلان بہت خوبصورت بنے گا، اور یہ ایسا لیسن پلان ہوگا جسے کوئی چیلنج نہیں کر سکے گا. آپ سب کا بہت شکریہ جی. وارث اقبال.